अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 8वीं जमात से इम्तिहान के मुताल्लिक़ बहस करेंगे। मैं अब्दुल्ला खानसी आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिए, तदबीर के दस्ते ज़र्री से तक़दीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तक़दीर दरख्शां होती है। खुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क़वाइद और इंशा के सवालात किस तरह के आते हैं उसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सवालात की नौइयत, किस तरह के सवालात होंगे इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। और नमूनतन सवालिया पर्चा जो है और नमूनतन सवालिया पर्चे देखेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम क़वाइद और इंशा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। क़वाइद में हम इल्म हिज्जा से किस तरह के सवालात आएंगे, कलिमा, इसमें ख़ास, इसमें आम, अज़दाद, मुतरादिफ़ात, मुज़क्कर और मुअन्नस के सवालात आएंगे। वाहिद, जमा, ज़मीर, अल्फाज व मानी, जुमलों में इस्तेमाल, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, असनाफ़ सुखन, मुहाविरों का जुमलों में इस्तेमाल, एक इबारत दी जाएगी, ख़त होगा और मज़मून नवेसी होगी। अच्छा, तो अब आइए मज़मून क्या है, किस तरह से मज़मून लिखना है, तफसीली मालूमात इसका आपने पिछली जमातों में हासिल की हैं। मुख्तसरन यहाँ पर मैं बयान करता हूँ। याद रखिए, मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी एक मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद है, नफ्स मज़मून है, क़ातमा है। तो अब यहाँ पर नमूनतन आपको एक उन्वान दिया गया है, तालीम निस्वां की अहमियत, किस तरह से तमहीद लिखा जाता है, नफ्स मज़मून किस तरह से लिखना है, या ख़ात्मा इसका किस तरह से करना है। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर दी गई है। देखिए, तमहीद है, तालीम निस्वां की अहमियत जो है उन्वान है। तमहीद क्या है इसकी, किस तरह से लिखते हैं, देखिए, पढ़ो उस रब के नाम से जो तुम्हारा खालिक है। ये कुरान मजीद की उस आयत का तर्जुमा है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा की तरफ से सबसे पहले नाजिल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ का तर्जुमा है। एक और जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इन दोनों बातों से इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इतनी तमहीद है। नफ्स मज़मून जो है ये मज़मून की रेट की हड्डी होता है। देखिए नफ्स मज़मून किस तरह से लिखा गया है। इल्म एक ऐसा नूर है जो अंधेरे दिलों को रोशन करता है, जहालत के अंधेरे को दूर करता है। इल्म ही इंसानियत सिखाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें मुल्क चीन ही क्यों ना जाना पड़े। एक निहायत हकीमाना क़ौल है। एक मर्द की तालीम सिर्फ़ एक फ़र्द की तालीम है, मगर एक औरत की तालीम ये कुंबे की तालीम के बराबर होती है। इस कौल से तालीम निस्वां की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि औरत समाज में कई किरदार अदा करती है। वो समाज में एक बेटी, बहन, सहेली, माँ, बहू, बीवी, सास, ननंद, देवरानी और जेठानी वगैरह कई किरदार निभाती है। इसके लिए उसका तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकेगी, अपने समाजी किरदारों को बखूबी निभा सकेगी, मुआशी तौर पर भी वो अपने शौहर का साथ दे सकेगी और अपने घर को अच्छी तरह संभाल सकेगी। अच्छा, इतना जो है नफ्स मज़मून है। ख़ात्मा जो है इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, वक्त का तकाज़ा यही है कि अब औरत को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, उसे इल्म हासिल करने के
मौक़े फ़राहम किए जाएँ, उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई की जाइए। ठीक है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आइए अब ख़ुतूत नवेसी में आपको किस तरह के सवालात आते हैं। देखिए, मख़सूस जो है आपको एक निजी ख़त दिया जा सकता है या एक दफ्तरी ख़त दिया जा सकता है। निजी ख़ुतूत के अज्ज़ा क्या हैं यहाँ पर देखिए। मकतूब निगार का नाम व पता लिखना है तारीख़ के साथ, यानी जो ख़त लिखते हैं उनका अपना नाम लिखना है, पता लिखना है और तारीख़ लिखना है। दूसरा हिस्सा जो है मकतूब इलैह के लिए अलक़ाब, जिसके लिए आप ख़त लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर वालिद के लिए मोहतरम वालिद साहब क़िबला, उस्ताद के लिए लिख रहे हैं मोहतरम उस्ताद साहब आदाब, दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ दोस्त या मेरे प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम। इस तरह से खैरियत व आफ़ियत लिखना है। मैं यहाँ पर खुदा के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ और आप तमाम की खैरियत के लिए खुदा से दुआ गो हैं। इस तरह चौथा हिस्सा जो है मज़मून ख़त, यानी ये अहम हिस्सा होता है। यहाँ पर जिस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर मज़मून ख़त में लिखा जाता है। ख़ातिमा और दस्तख़त पाँचवा हिस्सा है। मकतूब इलैह का नाम व पता, यानी जिसे ख़त लिख रहे हैं उसका नाम और पता होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अपने वालिद के नाम ये ख़त लिखिए जिसमें तुम्हारी पढ़ाई का ज़िक्र हो। पहले हिस्से में क्या आना चाहिए? एड्रेस आना चाहिए। आपका नाम है देखिए यहाँ दानिया ख़ानम, 8वीं जमात, GHS शिमोगा, मौरिख़ा 30 दिसंबर 2020 है। अब वालिद के लिए ख़त लिख रहे हैं तो दूसरा हिस्सा जो है मोहतरम वालिद साहब क़िबला आदाब। तीसरा हिस्सा जो है वो खैरियत व आफ़ियत का। यहाँ पर अर्ज़ तस्लीम ये है कि मैं यहाँ खुदा के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ और आप तमाम की खैरियत व आफ़ियत के लिए खुदा से दुआ गो हूँ। इस तरह से अर्ज़ गुज़ारिश ये है, ये अहम हिस्सा है। ये नफ्स मज़मून कहते हैं, नफ्स ख़त कहते हैं इसको। अर्ज़ गुज़ारिश ये है कि यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं इंशाअल्लाह आपकी दुआ से इम्तिहान में इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल कर लूँगी। दूसरी बात यह है कि मुझे इम्तिहान की फ़ीस अदा करनी है, आप बराए करम 500 रुपये बज़रिए मनी आर्डर रवाना करें। यहाँ मुख्तसर लिखा है, आप जितना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अहम हिस्सा होता है। पाँचवा हिस्सा है ख़ात्मा है। मेरी तरफ़ से अम्मी जान को आदाब और भाई जान को याद व सलाम कह देना। पाँचवा हिस्सा फ़ख्त आपकी नूर चश्म दानिया ख़ानम। अब टू एड्रेस लिखना है यहाँ पर। कू अकबर ख़ान, वजीफ़ा या मीर मुदर्रिस, अहमद नगर, 4वां क्रास, दावनगिरा। अच्छा, दूसरा एक ख़त है देखिए अपने क्लास टीचर के नाम। कोई माकूल वजह बताते हुए 2 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखिए। यहाँ पर देखिए पहले हिस्से में आसिमुल्ला ख़ान, 8वीं जमात, GHS बेंगलुरु, मौरिख़ा भी लिखे हैं, रोल नंबर 7 लिखे हैं। और इसी तरह मौजू है, किस मौजू पर आप लिख रहे हैं? छुट्टी के लिए दरख्वास्त, 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त मौजू है। मौजू लिखना ज़रूरी है। किसकी खिदमत में? बाखिदमत क्लास टीचर आदाब। अब देखिए नफ्से ख़त यहाँ पर अहम हिस्सा है। यहाँ पर देखिए बाद अज़ आदाब अहवाल ये है कि मेरी तबीयत नासाज है, डॉक्टर साहब ने 2 दिन आराम करने का मशवरा दिया है, लिहाजा मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि मौरिख़ा 1 और 2 जनवरी 2021 बरोज़ जुमा और हफ्ता 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस गुजारिश को कबूल करके छुट्टी मंजूर फरमाएंगे। फ़ख्त आपका शागिर्द आसिमुल्ला ख़ान। इस तरह से आप छुट्टी की दरख्वास्त लिख सकते हैं। यह दफ्तरी ख़त है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, क़वाइद और इंशा के सवालात जो है आपको 3-3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। देखिए 1-1 मार्क्स के भी सवालात इसमें आ जाएंगे। तो सवालात किस तरह से होंगे देखिए। सवाल है हरूफ तहज्जी की कितनी किस्में हैं और वो कौन सी हैं? जवाब क्या लिख सकते हैं आप? हरूफ तहज्जी की 2 किस्में हैं और वो ये हैं, सादा हरूफ अलीफ बे पे ते से लेकर ई ये तक पूरे 37 हैं। मखलूत हरूफ दूसरे जो हैं वो भे फे थे ठे झीम छीम धाल ढाल ढ़े खाफ घाफ लाम मीम नून, ये 14 हरूफ हैं। पूरे 51 जो हैं हरूफ तहज्जी हैं, याद रखिए। सादा हरूफ की दूसरा सवाल देखिए, सादा हरूफ की कितने किस्में हैं और वो कौन सी हैं? अच्छा, सादा हरूफ की 2 किस्में हैं और वो ये हैं हरूफ इल्लत, इल्लत के माने सबब, आवाज़ का सबब बनने वाले हरूफ इल्लत अलिफ वौ ई। दूसरे हैं हरूफ सही कॉन्सोनेंट्स, वो वोवेल्स, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। हरूफ इल्लत को छोड़कर बाकी तमाम हरूफ जो हैं 33 हरूफ जो हैं वो हरूफ सही कहलाते हैं। ये जो है वो याए मजहूल है
وہ بھی جو ہے حروف علت میں شامل ہوتا ہے. ای اور یا، ای کو یائے معروف کہتے ہیں، یہ کو جو ہے یا کو یائے مجہول کہتے ہیں، یاد رکھیے. اچھا، تو دوسرا سوال ہے کلمہ اور محمل میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ساتھ واضح کیجئے. جواب: وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے، جیسے احمد، بیجاپور، دواخانہ، شیر، گلاب، صبح وغیرہ. وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں مگر روز مرہ میں استعمال کیے جاتے ہوں، جیسے چائے وائے، پانی وانی، بات چیت، جائیداد وائداد وغیرہ میں، ان میں جو ہے وائے کے کوئی معنی نہیں، وانی، چیت اور وائداد، یہ جس کے کوئی معنی نہیں ہیں، یہ محمل الفاظ ہیں. دوسرا سوال آ سکتا ہے، دیکھیے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ. سوال ہے مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے وہ لفظ جو پوری طرح معنی دیتا ہے مستقل کلمہ کہلاتا ہے، جیسے مدثر، کتاب، پھول، گلبرگہ، اسکول وغیرہ. یہ جو ہیں پوری طرح معنی دینے والے مستقل کلمے کہلاتے ہیں. اس کی 5 قسمیں ہیں: اسم، نون، نام، ضمیر، پروناؤن کہتے ہیں، صفت، ایڈجیکٹو ہے، فعل، ورب ہے، متعلق فعل، ایڈورب ہے. یہ 5 قسمیں جو ہیں مستقل کلمے کی ہیں، یاد رکھیے آپ. اسم کسے کہتے ہیں اور کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دیکھیے وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ظاہر کرتا ہے اسم کہلاتا ہے، جیسے احمد، میز، شیر، میسور، مدرسہ وغیرہ. اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم خاص اور اسم عام، آپ نے پڑھی ہیں. اسم خاص کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا خاص نام ظاہر کرتا ہے اسم خاص کہلاتا ہے. اس کی 5 قسمیں ہیں: علم ہے، خطاب ہے، تخلص ہے، لقب ہے، عرف یا کنیت. علم ذاتی نام ہے ہر ایک کا، ہر چیز کا. خطاب حکومت کی طرف سے کسی خاص خدمت کے صلے میں دیا جانے والا نام. آپ کو تو پتہ ہے پدم بھوشن، پدم وبھوشن، سر، ڈاکٹر وغیرہ جو ہے یہ خطابات ہیں. تخلص شاعر کا چھوٹا نام آپ نے پڑھا ہے. لقب کسی خاص وصف کی بنا پر لوگوں میں مشہور جو ہو جاتا ہے نام، اسے جو ہے لقب کہتے ہیں. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے ان کا لقب صادق پڑھا، اور امانتوں کی حفاظت کرتے تھے. امین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. اسی طرح روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت نجی اللہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، صفی اللہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے، یاد رکھیے. عرف پیار سے پکارا جانے والا نام، مثال کے طور پر تبسم ہے، تبو کر کے پکارتے ہیں پیار سے، منو، چھوٹو، اس طرح سے گڑیا، منی، یہ تمام جو پیار سے پکارے جانے والے نام ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. کنیت عربی طرز کا نام ہے، ابو محمد، ابو بکر، ام کلثوم، ام سلمہ، ام حبیبہ، اس طرح سے ابن مریم وغیرہ جو ہے یہ کنیت ہیں. اچھا سوال دیکھیے اسم عام کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ جواب ہے وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا عام نام ظاہر کرتا ہے اسم عام کہلاتا ہے. اس کی 8 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان، اسم مادہ، اسم جمع، اسم آلہ، اسم کیفیت، اسم صوت. اسم ذات کسی ذات کا عام نام، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، اسکول، کتاب، شہر، گاؤں وغیرہ اسم ذات ہیں. اسم ظرف مکان کسی مکان کا نام، اسکول ہے، مدرسہ ہے. عام نام اسکول ہے، مدرسہ ہے، ڈاک خانہ ہے، شفا خانہ ہے، دوا خانہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، یہ تمام اسم ظرف مکان ہیں. اسم ظرف زمان جس میں زمانہ پایا جائے، صبح، شام، دوپہر، اس طرح سے. اسم مادہ مادی اشیاء کے نام ہیں، دھاتوں کے نام سونا، چاندی، تانبا. اسم جمع جو ہے جمع چیزوں کا نام ہے، مثال کے طور پر ہے ٹیم ہے، جماعت ہے، مجموعہ ہے،
یہ تمام جو فوج ہے، لشکر ہے، یہ تمام اس میں جمع کی مثالیں ہیں۔ اس میں اعلیٰ کسی مشین یا اوزار کا نام ہے، خینچی ہے، تلوار ہے، چاقو ہے، قلم ہے، یہ تمام چیزیں اس میں اعلیٰ ہیں۔ کیفیت، انسان کی کیفیت ظاہر کرتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بڑھاپا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، یہ تمام کیفیات ہیں۔ اس میں صوت، جس میں آوازیں ہیں، آوازوں کے نام ہیں، چوں چوں، کائیں کائیں، میاؤں میاؤں، ٹن ٹن، چھم چھم، اس طرح سے آوازوں کے ناموں کو جو ہے اس میں صوت کے معنی آواز ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ جواب دیکھیے، وہ کلمہ یا لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کہلاتا ہے، جیسے یہ ہے، وہ ہے، میں، تو، ہم، تم وغیرہ ضمیر کی قسمیں ہیں، ضمیر ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر شخصی، کسی شخص کے لیے میں، ہم، تو، تم وغیرہ جو ہیں ضمیر شخصی ہیں۔ ضمیر اشارہ، اشارہ کے لیے یہ ہے، وہ، یہ ضمیر اشارہ ہیں۔ ضمیر موصولہ جو، جب تک کہ اس کا ساتھ کا جملہ نہ پڑھا جائے مطلب پوری طرح سے معلوم نہیں ہوتا، وہ ضمیر موصولہ ہے جو۔ ضمیر استفہام یا سوال کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، کون، کہاں، کیا، کب وغیرہ ضمیر استفہامیہ ہیں۔ ضمیر تنکیر جو ہے غیر متعینہ شخص کے لیے کوئی یا کچھ۔ یاد رکھیے، غزل کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ لغت کے معنی ڈکشنری ہے، یاد رکھیے، آپ کو پتہ ہے پڑھ کر ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ زمانے کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے مضامین بیان کی جاتے ہیں۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، لفظ رباعی ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ آپ 4 مصرعوں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم خافیہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع ردیف اور خافیہ کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ کو امتحان میں جو ہے چند محاورے بھی دیے جائیں گے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے، اور الفاظ بھی دیے جائیں گے۔ یہاں پر 3 محاورے اور 3 الفاظ دیے ہیں۔ دیکھیے، پہلے سورج سر پہ آنا، جو لفظ دیا گیا ہے اسی کو آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر، سورج سر پر آتے ہی زمین توے کی طرح جلنے لگتی ہے۔ مچھلی سا تڑپنا، گرمی کی وجہ سے لوگ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ڈوبے پڑے رہنا، درندے کھاڑیوں میں ڈوبے پڑے رہتے ہیں۔ توانا، ناریل کا درخت کا تنا کافی مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ طویل، گنگا ندی کافی طویل سفر طے کرتی ہے۔ شیریں، ناریل کا پانی نہایت شیریں اور لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا، اب تک جو بھی میں نے قواعد کیے ہیں، کس طرح کے ایک مارکس کے جو ہیں سوالات جو ہے معروضی سوالات، ایک سوال دے کر 4 جوابات دیے جائیں گے، صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس میں لکھنا ہے۔ یہاں پر چند سوالات آپ کے لیے پوچھا ہوں، دیکھیے۔ الف، واو، ای یہ حروف ہیں، کیا ہے؟ اے سادہ حروف، بی مخلوط حروف، سی حروف صحیح، ڈی حروف علت۔ کیا ہے جواب؟ ڈی حروف علت۔ یہ محمل لفظ ہے، اس میں محمل لفظ کو پہچاننا ہے آپ کو۔ یہ پانی، بی وانی، سی کتاب، ڈی انسان۔ کیا ہے جواب؟ وانی، بی وانی جواب ہے۔ اچھا، مستقل کلمے کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5، 6، 7، 8۔ کتنی ہیں؟ 5۔ یاد رکھیے، کلیم اللہ، ذبیح اللہ وغیرہ اس میں خاص کی ایک قسم ہیں۔ کون سے؟ خطاب ہیں، تخلص ہیں، لقب ہیں یا عرف ہے؟ کیا ہے جواب؟ لقب ہے۔ کھن کھن، چھم چھم، ٹپ ٹپ وغیرہ اس میں عام کی یہ قسمیں ہیں۔ کون سی؟ اس میں مادہ ہیں، اس میں جمع ہیں، یا اس میں آلہ ہیں، یا اس میں صوت ہیں؟ جواب کیا ہے؟ اس میں صوت۔ دوسرا سوال دیکھیے، وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر لایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اسم، یہ بی ضمیر، سی صفت، ڈی فعل۔ کیا ہے جواب؟ بی ضمیر۔ لفظ کون، ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ یہ ضمیر شخصی ہے، ضمیر اشارہ ہے، ضمیر استفہام ہے، یا ضمیر تنکیر ہے؟ جواب ضمیر استفہام۔ لفظ یہ ہے، وہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام یا ضمیر تنکیر؟ جواب کیا آنا چاہیے؟ ضمیر اشارہ۔ اچھا، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ اے رباعی، بی غزل، سی خطا، ڈی مرثیہ۔ جواب کیا آنا چاہیے؟
بغزل. غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے ردیف, قافیہ یا مطلع یا مقطع. جواب کیا ہے؟ سی مطلع. ٹھیک ہے. غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے مطلع, مقطع یا حسن مطلع یا بیت الغزل. جواب کیا آنا چاہیے؟ بیت الغزل. 4 مصروں والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ رباعی, غزل, قطع یا مرثیہ. جواب کیا ہے؟ رباعی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر پہلے 2 لفظوں میں جس طرح کا جوڑ اور مناسبت ہے اسی طرح کا مناسب جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لکھنا ہے. یہاں پر دیکھیے حمد حفیظ جالندھری ہے, یعنی حمد کے شاعر ہیں. اب نعت رسول کے شاعر کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حلی. خانہ خدا, خدا کا گھر معنی ہے اس کا. عام الفعل کے معنی کیا ہیں؟ ہاتھیوں کا سال. غریبوں, غریب یعنی واحد ہے. یتیموں کا واحد کیا ہونا چاہیے؟ یتیم. تنہا, تنہائی ہے تو رسوا سے کیا آتا ہے؟ رسوائی. اسی طرح مچھلی مؤنث ہے تو مکان, مچھلی تیر رہی ہے, مچھلی اچھی ہے, مؤنث ہے. مکان بہت بڑا ہے, کیا یہ؟ مذکر ہے. نظر, نظر یعنی دیکھنا, نگاہ. نون زال رے نظر, نظرانہ, تحفہ. محبت, نفرت, یہ اپوزٹ ورڈ ہیں. اس کا برائی کا بھلائی. ٹھیک ہے. حکم, احکام جمع ہے, جسم, اجسام. اس طرح کے بھی آپ کو 2 سوالات آ سکتے ہیں. امتحان برائے 8ویں جماعت آپ کو جو ہے FA1 10 مارکس, FA2 10 مارکس آپ کو ایکٹیویٹیز دیے جائیں گے 10 مارکس کے لیے FA1 FA2 کے. پھر اس کے بعد جو ہے SA1 یعنی مجموعی قدر پیمائی جو ہے 50 مارکس کے لیے ہوگی, جس میں سے 40 مارکس جو ہیں تحریری امتحان کے لیے ہوں گے. 40 مارکس جو ہیں تحریری امتحان کے لیے ہوں گے. 10 سوالات جو ہیں آپ کو زبانی پوچھے جائیں گے, زبانی پرچہ ہوگا. 40 مارکس کا تحریری پرچہ اور 10 مارکس کا زبانی پرچہ ہوگا, کل 50 مارکس. یہ آپ کے امتحان لینے کے بعد آپ کے اساتذہ یہ تمام کام کریں گے. آپ کو یہ تمام جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں دیکھیے سوالات کی نوعیت جو ہے, معروضی سوالات 40 مارکس کا اگر پرچہ ہے تو آپ کو 3 سوالات جو ہیں معروضی سوالات ہوں گے. مناسبت کے سوالات 2 ہوں گے. ایک جملے میں جواب لکھنے کے 3 سوالات ہوں گے. 2 یا 3 جملوں میں سوالات جوابات لکھنے کے 4 سوالات ہوں گے 8 مارکس کے لیے. 3 یا 4 جملوں کے جوابات کے لیے آپ کو 4 سوالات دیے جائیں گے 3 مارکس کے 12 مارکس کے لیے. تفصیلی سوالات جو ہیں وہ 4 مارکس کے صرف 2 سوالات ہوں گے 8 مارکس کے لیے. خط یا مضمون آپ کو 4 مارکس کے لیے دیا جائے گا, یہ 40 مارکس کے لیے. اس کے یہاں پر نثر میں 14 مارکس, نظم میں 13 مارکس, قواعد اور خطوط کے تعلق سے 13 مارکس ہیں. یاد رکھیے, یہ کیا آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بلو پرنٹ ہے. SA1 کا ایک پیپر جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھیے سمیٹو اسسمنٹ جو ہے SA1 کا پیپر ہے. سوالات درجے ذیل سوالوں کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں. موضوع جواب کا انتخاب کر کے لکھیے. اب یہاں پر دیکھیے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. الف حمد, نعت, غزل یا قصیدہ. مستقل کلمہ کی قسمیں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 2 ہیں یا 5 ہیں. کلیم اللہ, ذبیح اللہ وغیرہ اس میں خاص کی ایک قسم ہیں. کون سی؟ خطاب ہے, لقب ہے, تخلص ہے یا کنیت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پہلے 2 لفظوں میں جس طرح کا جوڑ اور مناسبت ہے اسی طرح کا مناسب جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لکھیے. حمد حفیظ جالندھری ہیں تو نعت میں نے بتایا تھا آپ کو لکھنا ہے. مذہب, مذاہب, دین, ادیان جو ہے اس کا واحد لکھنا ہے. اسی طرح ایک جملے کے 3 سوالات ہوں گے. نعت کسے کہتے ہیں؟ کان کے 2 ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر ایک کے حصے میں کتنی چادریں آئیں؟ دوسرے دیکھیے 2 مارکس کے 4 سوالات ہوں گے آپ کو, تو درجہ ذیل سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. عبد المطلب نے ابرہہ کو کیا جواب دیا؟ 10واں سوال ہے, چھتری والے نے ڈبل روٹی کو لذیذ بنانے کا کون سا طریقہ نکالا؟ سبق میں ناک کی کون سی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ شاعر کس سے وفا کی امید کر رہا ہے؟ درجہ ذیل سوالوں کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے. متن کے حوالے سے وضاحت کیجیے. بدماش کہیں کا کیا مفت کا مال ہے؟ اس کی متن کے حوالے سے یعنی کس سبق سے لیا گیا ہے, کس نے, کس سے اور کب کہا ہے لکھنا ہے. شعر کا مطلب لکھنا ہے یعنی شعر کی تشریح. میر کے دین و مذہب کو
اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو خشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ کسی ایک شاعر کا تعارف لکھنا ہوتا ہے آپ کو، الطاف حسین حالی۔ اس میں خاص کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ 3 مارچ کے لیے یہ قواعد کا سوال ہے۔ اب درجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیے۔ حمد کے ابتدائی 2 بند یا عدل فاروقی کا خلاصہ اپنی یادداشت سے لکھیے۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یا اپنے کلاس ٹیچر کے نام 2 دن کی چھٹی کے لیے ایک درخواست لکھیے 4 مارچ کے لیے، یا نہیں تو اپنے والد کے نام ایک خط لکھیے جس میں تمہارے امتحان کی تیاری کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پرچہ جو ہے اس میں اتنے اسباق لیے جاتے ہیں، دیکھیے یہاں پر بلو پرنٹ ہے۔ دوسرے ایسے 2 کے لیے بادل کا گیت، ملا نصیر الدین کے لطیفے، رباعیات، رفیع احمد خدوائی، خطوط غالب، جدید غزلیں، قواعد و انشاء اور مضمون نویسی سے سوالات ہوں گے۔ اچھا، پرچہ دیکھیں، یہاں پر درجہ ذیل سوالوں کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں۔ موزوں جواب کا انتخاب کر کے لکھیے۔ وہ نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، حمد، نعت، غزل یا قصیدہ۔ اس میں خاص کی قسمیں ہیں 3، 4، 2 یا 5۔ یہ ہے وہ قواعد کے اعتبار سے کہلاتے ہیں کیا؟ ضمیر تنکیر، ضمیر اشارہ، ضمیر شخصی یا ضمیر استفہام۔ پہلے 2 لفظوں میں جس طرح کا جوڑ اور مناسبت ہے، اسی طرح کا مناسب جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لکھیے۔ تو یہاں صبح شام ضد ہے، موت کا لکھنا ہے آپ کو، محبت مؤنث ہے، کارنامہ کیا ہے آپ کو لکھنا ہے۔ سوالات دیکھیے ایک ایک جملے میں لکھنے کے، درجہ ذیل کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ کس کی بے باکیاں کھل گئی ہیں؟ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بیمار ماں کیوں بھوکی پڑی تھی؟ درجہ ذیل سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ سوال ہے، رامپور کی تعریف غالب نے کس بنیاد پر کی؟ 10واں سوال ہے، رفیع احمد خدوائی کی شمولیت مرکزی کابینہ میں کب ہوئی؟ 11واں سوال ہے، رفیع صاحب غلہ کی دکانوں کا معائنہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ 12واں سوال ہے، رباعی میں اکبر نے کیا پیغام دیا ہے؟ درجہ ذیل سوالوں کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے، یعنی 3 مارچ کے 4 سوالات ہیں۔ متن کے حوالے وضاحت کیجیے، خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے۔ اس شعر کا مطلب لکھیے، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں۔ اس شعر کی تشریح لکھنا ہے۔ کسی ایک کا تعارف لکھیے، امجد حیدرآبادی یا احمد ندیم قاسمی۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پر قواعد کا جواب لکھنا ہے آپ کو سوال کا۔ درجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب، بادل کا گیت نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دوسرا ہے سوال، چاند کیسے باہر نکل آیا؟ تفصیل سے لکھیے۔ 19واں سوال ہے، کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے، کمپیوٹر کے فائدے یا تعلیم نسواں، یا نہیں تو اپنے والد کے نام ایک خط لکھیے جس میں تمہارے امتحان کی تیاری کا ذکر ہو۔ یہ 2 میں سے ایک کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو پرچے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ نمونتاً آپ کے لیے، یہی سوالات آپ کو نہیں آئیں گے، نمونے کے طور پر آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح کے سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے۔ سوالات کی نوعیت یہی ہوگی، اس کو اچھی طرح سے، ہاں ان میں جتنے بھی سوالات و جوابات میں نے بتائے ہیں، ان میں سے کئی سوالات و جوابات آپ کو امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اسباق کے کوئی بھی اور نظموں کے اسباق کے کوئی بھی سوالات یہاں پر آپ کو نہیں بتائے، جوابات نہیں بتائے ہیں، وہ بھی اچھی طرح سے پڑھ لیے۔ ایک ایک جملے کے، 2 جملوں کے، 3 جملوں کے تفصیلی جوابات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو امتحان کے متعلق کئی باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی۔ آپ امتحان کی تیاری میں اب جٹ جائیے، محنت سے پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گاں جانے نہ دے۔ اللہ آپ کی جو ہے محنت کو آپ کو امتیازی کامیابی دے، اور اب آپ سب کو جو ہے اس امتحان میں کامیاب کرے۔ خدا حافظ۔